अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की इन पुरकैफ सातों में स्पेशल टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हर प्रोग्राम के अंदर एक मुनफरिद मौजू के हवाले से हम बात करते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है मुलाज़मीन के हकूक़। रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुलाज़मीन को कौन से हकूक़ हैं जो मुयस्सर आने चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुलाज़मीन के कौन से हकूक़ हैं जो उनको मुयस्सर आएँ ताकि वो इबादत के अंदर मशगूल रहें और बेहतरीन अंदाज के अंदर इन बाबरकत सातों से फ़ायदा उठा सकें। इस हवाले से गुफ्तगू करना बहुत लाजिम है और बहुत ये दिलचस्प मौजू है। और वो तमाम मुलाज़मीन जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं वो आज का प्रोग्राम लाजमी तौर पे देखें कि मुलाज़मीन के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या हैं, इस्लाम क्या तालीमात देता है कि मुलाज़मीन को कौन से हकूक़ लाजमी तौर पर मुयस्सर आने चाहिए ताकि वो तमाम तर चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। आज के इस दिलचस्प मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे दरमियान जो आज गेस्ट मौजूद हैं, आप डिफरेंट प्लेटफार्म्स पे इन्हें सुनते हैं। बहुत मुदल्लल और जामी अंदाज के अंदर कुरान व हदीस की रोशनी में आप गुफ्तगू करते हैं। आइए बिला ताख़ीर मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद वहीदुज़्ज़मान। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं गुलाम अब्बास। आप नात खां हैं और नात लिखते भी हैं और आज प्रोग्राम के अंदर आप मौजूद हैं, मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। इन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा हैं आपकी साहबजादी हैं और आप नात लिखते हैं, आप नात सुनाती हैं। ये बहुत प्यारा एक अंदाज़ है और आपको हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, बहुत प्यारे अंदाज़ के अंदर आप नात पढ़ती हैं। और नौजवानी की उम्र में नात का शौक़ पैदा हो जाना, यकीनन ये लोग चुन लिए जाते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं पकीज़ा आबास। इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो हमदिया कलाम से करते हैं। हमारे दरमियान पकीज़ा मौजूद हैं, हमदिया कलाम पेश कीजिएगा। बीबियां मिना दे चना दिल जानिया, बीबियां मिना दे चना दिल जानिया, करो साडे उत्ते आका मेहरबानिया। बीबियां मिना दे चना दिल जानिया, करो साडे उत्ते आका मेहरबानिया, करो साडे उत्ते आका मेहरबानिया। तेरा चेहरा आका काबे दा विकाबा, तेरा चेहरा आका काबे दा विकाबा, पाक ज़हरा दा तू है बाबा, पाक ज़हरा दा तू है बाबा। तेरे आया दूर होया परेशानियां, तेरे आया दूर होया परेशानियां, करो साडे उत्ते आका मेहरबानिया, करो साडे उत्ते आका मेहरबानिया। चंद सूरज च तेरियां ने लोवा, चंद सूरज च तेरियां ने लोवा, नात तेरी पढ़ा जिते होवा, नात तेरी पढ़ा जिते होवा। तेरे सदके ही आका नात खानिया, तेरे सदके ही आका नात खानिया, करो साडे उत्ते आका मेहरबानिया। बीबियां बिना दे चना दिल जानिया, करो साडे उत्ते आका मेहरबानिया। काबा तेरी ताजीम विच झुके, काबा तेरी ताजीम विच झुके, चंद शर्मा के बदला चलुकिया, चंद शर्मा के बदला चलुकिया। रब दित्तियां ने तैनू सुल्तानियां, रब दित्तियां ने तैनू सुल्तानियां, करो साडे उत्ते आका मेहरबानिया। बीबियां बिना दे चना दिल जानिया, करो साडे उत्ते आका मेहरबानिया।
तेरे दरदा वाली विसावाली तेरे दरदा वाली विसावाली सदका पंज तरदा भरो झोली खाली है सदका पंज तरदा भरो झोली खाली है करो आका मेरे वास्ते आसानियां करो आका मेरे वास्ते आसानियां करो साडे उत्ते आका मेहरबानियां बीबियां आमिना दे चन्ना दिल जानियां बीबियां आमिना दे चन्ना दिल जानियां करो साडे उत्ते आका मेहरबानियां करो साडे उत्ते आका मेहरबानियां। माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में आप कलाम पेश कर रही थी। आप जानते हैं कि आगाज़ में एक दिलचस्प मालूमात आपकी खिदमत में पेश की जाती है। आज जो बात आपसे शेयर की जा रही है बहुत क्रूशियल ये थिंकिंग है और बहुत ये अहम बात है कि मौत के वक्त इंसान के जहन में सिर्फ दो ख्यालात आते हैं। ये मैं साइंटिफिक रिसर्च आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो 1000 लोगों पर की गई। पहली सोच इंसान के जहन में ये आती है कि पूरी ज़िंदगी उसके सामने रिकैप हो रही होती है जो उसने परफॉर्म किया होता है पूरी ज़िंदगी के अंदर। और दूसरी जो सोच उसके जहन में आती है, जो ख्याल उसके जहन में आता है, वो सिर्फ ये होता है कि मैं पूरी ज़िंदगी लोगों को खुश करने के लिए जीता रहा, पूरी ज़िंदगी लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाने के लिए जो है वो गुजारता रहा, पूरी ज़िंदगी लोगों को टाइम देने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी सर्व करता रहा, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी के कीमती जो लम्हात हैं उनको जो है वो सर्व करता रहा। और आज हम देखते हैं कि आज हमारी ज़िंदगी का अंदाज़ यही है कि हम अपने आप को वक्त नहीं दे पाते, अपनी मगफिरत के लिए, अपने आप को बख्शिश करवाने के लिए अपने आप को वक्त नहीं दे पाते हैं, अपने आप को नहीं जान पाते हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। कल्बे मुनीब, कल्बे सलीम, कल्बे शहीद, नफ्से अमारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमइन्ना, इन तमाम डायमेंशंस को वही इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है जो खुद को वक्त देगा, खुद ही को जानेगा, अपने आप को पहचानेगा। और यकीनन रमज़ानुल मुबारक के इन मुक़द्दस अयाम के अंदर जहां हम इबादत के अंदर मशगूल होते हैं, अगर हम अपने आप को वक्त दें, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये वक्त है कि तन्हाई में बैठकर तमाम तर चीज़ों को किया जाए। हमारे दरमियान गुलाम अब्बास मौजूद हैं, आप नात राइटर भी हैं। आइए आपकी तरफ बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी में वो कौन सा इंसिडेंट था या ज़िंदगी में वो कौन सा क्रूशियल पॉइंट था जिसकी वजह से आप नात खां बन गए। नात खां तो आप हैं बल्कि राइटर भी हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हुजूर का करम है, शायरी मुझे विरसा में मिली। मेरी वालिदा मोहतरमा माशाअल्लाह बहुत अच्छी शायरा थी, तो मुझे उनको देखकर शौक़ पैदा हुआ, तो बाकायदा मैंने ये तरबियत हासिल की शायरी की। उसके बाद जो मैंने लिखना शुरू किया। आपने लिखने का आगाज़ कब किया? ये मैंने सन 2002 में लिखने का आगाज़ शुरू किया। तो ये है कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मोहतरम अब्दुल सत्तार शाफ़ी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और दीगर और असातिज़ा कराम से मैंने ये फैज़ हासिल किया, तो अभी तक लिखने में मसरूफ़ हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा आपने अंदाज़ अपनाया। जब आप नात लिख रहे होते हैं यकीनन तख़य्युलात के अंदर आप जो है वो मगन होते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का हुस्न, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अहवाल, तमाम तर चीज़ों को माइंड में लाते हुए यकीनन अशार तहरीर करते होंगे। तो वो जो एक वक्त होता है, कैसा वक्त होता है वो? बस जी वो एक कैफियत होती है, इल्हाम होता है, वो उसका वक्त मुअय्यन नहीं है कब होना उसने। कभी नमाज के दौरान होता है, कभी नमाज के बाद होता है, कभी सफ़र के दौरान हो जाता है। ये मामला अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि शायर का उस्ताद जो है बेसिकली अल्लाह की ज़ात पाक है जो लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा अता करता है। तो फिर वो शायर के पास कोई लफ्ज़ आते हैं कुछ लिखने के लिए, वो बैठ जाता है कि मैं लिख लूँ। अब बहुत ये अहम बात है जो आपने यहाँ पे की। और यकीनन नात लिखना कोई आसान अमल नहीं हुआ करता है। आपने उन अल्फाज का चुनाव करना है जिनमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप शान बयान कर सकें। अपने ऐसे अल्फाज बिल्कुल यूज़ नहीं करना होते हैं जिससे प्यारे आका की शान के अंदर ज़रा भी कोताही हो, और कोई ऐसे अल्फाज भी यूज़ नहीं करने हैं जिसमें प्यारे आका की शान को अल्लाह की शान के जो मुताबिक है कर दिया जाए। तो एक बहुत ये एक
اچھا انداز ہوا کرتا ہے اور بہت مشکل یہ لمحات ہوا کرتے ہیں جن کو آپ جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں آج وقت دیا ہے. آج ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے درمیان پروفیسر صاحب موجود ہیں. پروفیسر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ملازمین کے حقوق کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے, ملازمین کے کیا حقوق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قبلہ کبیر حیات صاحب, میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے پھر ایک مرتبہ اپنے شعبے دعوت دی اور بہت ہی خوبصورت موضوع کے لیے آپ نے انتخاب کیا. میں اس سے پہلے کہ ملازمین کے حقوق بیان کروں 2-3 باتیں جو ہے وہ تمہیداً میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے انسان کو بالکل آزاد پیدا کیا ہے. وہ کسی کا ماتحت نہیں ہے, وہ کسی کا غلام نہیں ہے, وہ کسی سے بدتر یا کم ذات نہیں ہے. بے شک. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیرامیٹر بھی بیان فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ کسی بھی کالے کو کسی بھی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, بے شک, اور نہ ہی کسی عرب کو کسی عجم پر فوقیت حاصل ہے. اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ وہ عبادت ہے, وہ تقوی ہے, وہ پرہیزگاری ہے. خود اللہ و تبارک تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تقوی اور پرہیزگاری ہے. اب تم جتنا اختیار کر لو گے اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. یہ ایک نظام ہے. اب دنیا میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے. اب یہ جن ملازمین کے آج ہم بات کرنے لگے ہیں یہ اس کی پہلی کڑی ہے. اللہ و تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا یہاں پر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دنیا میں جو تمہیں بھیجا جا رہا ہے یہ موت و حیات کا جو کھیل ہے وہ محض اس لیے ہے کہ تمہیں اعمال میں دیکھا جائے کون بہتر ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ انسان کو سوچی اور فکری طور پر اور ذہنی طور پر بالکل آزاد خیال پیدا کیا گیا ہے. اب یہاں پر اللہ و تبارک تعالیٰ ایک اور مقام پر شاہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو خاندان اور قبائل تشکیل دیے ہیں, کسی کو امیر بنا دیا ہے, کسی کو غریب بنا دیا ہے, کسی کو عاقل اور سمجھدار بنا دیا ہے, کسی کو اس کا ماتحت بنا دیا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے حقوق کی طرف. یہ تقسیم ہے. اب یہاں پہ کرنا کیا؟ اللہ و تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ تم میں سے کون اچھا رویہ رکھتا ہے. اب جو پہلی وہ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے غلام نہیں کسی کو پیدا کیا, یہ پوری فکر ہے, پوری دین کی ایک سوچ ہے کہ مرد اور عورت دونوں آزاد پیدا کیے گئے ہیں. یہاں پر پہلا رویہ تو ہمیں انسان سے کیا رکھنا چاہیے سوال یہ آئے گا. بالکل صحیح. ہمیں تو یہ آقاؤ والا اور غلامی والا سسٹم ختم کرنا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو جڑ سے اکھاڑا تھا. جہاں پر آقا ظالم ہوتا تھا اور غلام یا جس کو ہم ملازم یا نوکر کہتے ہیں وہ بیچارہ مظلوم ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے انڈر ہمارے غلام تھے, آپ نے فرمایا کہ یہ اب تمہارے دینی بھائی ہو گئے ہیں, اب غلامی ختم ہے, جو تم کھاؤ گے وہی تم ان کو دو گے. گویا سب سے پہلا اصول یا رائٹ ہیومن رائٹس یا آپ جو ہمارے ورکر رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ملازمین آپ کے پاس ہیں ان کو انسان سمجھا جائے, ان کو اپنا بھائی سمجھا جائے. اس کے بعد ان کو وہی کھانے کو دیا جائے جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں, ان کو کپڑا وہی دیا جائے جو آپ پہننا پسند کرتے ہیں, ان کو معاشرے میں الٹا نام نہ رکھا جائے, ان کو معاشرے میں تضحیق کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے, ان کو معاشرے میں حقیر ذات یا کم ذات نہ دیکھا جائے, بلکہ ان کو جس طرح آپ پارٹیز میں جاتے ہیں, جس طرح آپ اپنے بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں, آپ ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں, اپنے شانہ بچھانہ لے کے کھڑا کریں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم یہاں پر ان کے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کے نوکر یا غلام نہیں ہیں. یہ جب تک سسٹم نہیں ٹوٹے گا جس کو اسلام نے بڑی دیر پہلے توڑ دیا ہے تو تب تک معاشرے میں رائٹس کے نام کے اوپر ہمارے ہاں یا استحصال ہوتا رہے گا. یہاں پر ملازمین کا پسینہ کیا, اس کے بچے اس کا اپنا خون خشک ہو جاتا ہے, اس کو مزدوری نہیں ملتی. بہت اہم آپ نے یہاں بات کی اور آپ کی بات سے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو, انسان ہر دور میں
انمول رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی انسانی حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں جو ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے یہاں بہت اہم بات کی کہ اسلام نے آغاز ہی کے اندر ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو پراپرلی ایڈریس کیا ہے، پراپر ان تمام تر چیزوں کو گائیڈ کیا ہے، اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی ہے وہ انسان کی توقیر کے اندر، آپ دیکھیں کس انداز کے اندر آپ نے انسان کو توقیر دی ہے، اور یہ جو انسان کو توقیر اسلام نے دی ہے آج اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ ہم ایک مسلم معاشرے کا حصہ ہیں لیکن امپلیمنٹیشنز نہیں ہیں، ہمارے پاس کنٹینٹ موجود ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جب تک ہماری تعلیمات جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں اس کو ہم عمل نہیں کریں گے تو بحیثیت قوم ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور یہی ہمارا المیہ ہے۔ قبلہ کبیر صاحب اگر آپ دیکھیں تو ہر فرد جو ہے نا اپنی جگہ پر کامیاب ہے۔ رائٹ۔ ایک شخص ہے، آج سے 5 سال پہلے دیکھیں اس کے پاس بائک نہیں تھی، آج بائک ہے۔ اگر اس کے پاس گاڑی نہیں تو آج گاڑی ہے۔ اگر اس کے پاس اس وقت تھوڑے اچھے کپڑے تھے، آج بہت زیادہ اچھے کپڑے ہیں۔ گویا ہر انسان فردن کامیاب ہو رہا ہے۔ رائٹ۔ بحیثیت امت، بحیثیت قوم ہم جو اس میں فوج میں جا رہے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلا وہ قانون جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا کہ جب تک وہ تورات کو لاگو نہ کر لیں وہ کسی چیز کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے، لستم علی شیء۔ اسی طرح یہ پیغام ہمارے لیے واضح ہے، جب تک سوسائٹی میں قرآن اور قرآن میں بیان کردہ ہیومن رائٹس کو جب تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ کہ جو تا قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے بے مثل اور بے مثال خطبہ ہے، جس کے اوپر کئی چارٹر لکھے گئے، جو پورا ایک ہیومن رائٹ کا چارٹ ہے، اس کو میں نے اور آپ نے لاگو نہیں کیا، اور ہمارے اپنے پاکستان کا لاج ہے وہ اسلامی نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے اور یہ سوچنے کا بہت بڑا ہمارے لیے دروازہ ہے۔ بہت اہم آپ نے بات کی۔ اس وقت مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بڑھتے ہیں بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے، پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے، بہت اہم موضوع کے حوالے سے ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، ملازمین کے حقوق کے حوالے سے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہیومن رائٹس کے اوپر ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں، اور بہت مدلل انداز کے اندر آپ گفتگو کرتے ہیں۔ آج پروگرام کا حصہ بنے ہیں پیر عبد الناصر، انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کبیر حیات صاحب، آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ ہی کی طرف آؤں گا، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر آپ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اس کو میسر آئیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کبیر صاحب جیسے کہتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش برین پر۔ رائٹ۔ اور ملازمین کے حقوق کی بات آپ نے کی، ہیومن رائٹس کی بات کی۔ دیکھیے یہ تو آج سے 1400 سال پہلے زمانہ جاہلیت میں جو بچیوں کے ساتھ زندہ دفنایا جاتا تھا وہی ملازمین کے ساتھ بھی تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ملازم کو مالک کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بٹھا دیا، اور وہ تفرق تھا وہ ختم کر لیا۔ ہمیں تو اسلام میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اسلام میں مطلب کہ جو ملازمین ہیں ان کے جو حقوق ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے، جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بات کی کہ مزدور کو اس کا جو اس کی جو کمائی ہے اس کو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دیا جائے، بے شک، اور یہی ہونا چاہیے۔ اور جیسے رمضان میں ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم نے ملازمین کو، جیسے میں دیکھتا ہوں مختلف کمپنیوں میں انہوں نے اپنے ٹائمنگ چینج کیے ہیں، انہوں نے ان کو نماز کی سہولیات دے رہے ہیں، اس طرح افطاری کے سے 2 گھنٹے پہلے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اپنی جگہ پہ اپنے گھر پہ صحیح طریقے سے وہ افطاری پہ پہنچ جائے، ان کو راشن دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھے، اپنے غرباء کو دیکھے، ملازمین کو دیکھے۔ ہم تو خود اپنی افطاری یا سری اپنے ٹیبلوں پہ اتنے چیزیں بکھیر رہے ہیں کہ جگہ نہیں ملتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں لوگوں کی کیا حالت ہے، ان کو بھی ہم نے اس میں افطاریوں میں، سحری میں، ابھی چونکہ عید بھی آ رہی ہے، عید کے لیے بھی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ان بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو وہ ہمیشہ عید کے دن یا عید سے 1 دن پہلے آنسو بہاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے خوشیوں میں، اپنے ان چیزوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ بہت اہم آپ نے بات کی کہ اپنی خوشیوں کے اندر جب ان لوگوں کو ہم ایڈ کریں گے تو یقیناً یہ ایک بہت زبردست انداز ہے، ان کے چہرے کے اوپر ہم مسکراہٹ لا سکتے ہیں۔ غلام عباس موجود ہیں، آپ کی طرف آؤں گا، کلام پیش کیجیے گا۔ یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے،
سرورے انبیاء مظہر کبریا، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے یا نبی مصطفیٰ۔ نور خالق سے تجھ کو سجایا گیا، نور خالق سے تجھ کو سجایا گیا، تیری مرضی سے تجھ کو بنایا گیا، رب کو محبوب ہے تیری ہر ادا، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے یا نبی مصطفیٰ۔ سارے نبیوں کا تو سلطان ہے، سارے نبیوں کا آقا تو سلطان ہے، تیرا فرمان خالق کا فرمان ہے، انبیاء نے بھی کی ہے تیری اقتدا، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے یا نبی مصطفیٰ۔ تیری تعریف کیسے کروں میں بیان، تیری تعریف کیسے کروں میں بیان، جب خدا ہے، جب خدا خود ہے آقا تیرا مدح خواں، تیری توصیف کا کیسے حق ہو ادا، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ دشمنوں کو بھی تو نے تو دی ہے دعا، دشمنوں کو بھی تو نے تو دی ہے دعا، تیری مشہور دونوں جہاں میں وفا، اے شہید دوسرا اے میرے مصطفیٰ، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے یا نبی مصطفیٰ۔ مجھ پہ محشر میں کر دینا اتنا کرم، مجھ پہ محشر میں کر دینا اتنا کرم، حشر میں اس ولی کا بھی رکھنا بھرم، تیرے دربار کا ہے یہ ادنا گدا، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے یا نبی مصطفیٰ، خاتم الانبیاء، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بات فرما رہے تھے، پیارے آقا کی عظمت کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور قرآن سے جب پوچھا جاتا ہے کہ پیارے آقا کی شان کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے،
آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے، آپ سے محبت خدا سے محبت ہے۔ اور یقیناً جو لوگ اس انداز کو اپناتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کو لازمی طور پہ اویل کر لیا کرتے ہیں۔ پاکیزہ موجود ہیں، آپ سے کلام سنیں گے جی۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، جیسے پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بے شک، بے شک، بے شک۔ ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے قاتل کو بھی عطا کیا شربت حضور نے، قاتل کو بھی عطا کیا شربت حضور نے، اتنا کرم ہے دیکھیے، اتنی جفا کے بعد، اتنا کرم ہے دیکھیے، اتنی جفا کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں آپ کلام پیش کر رہی تھی، اور یقیناً یہ نوجوانی کے اندر جو لوگ اس تمام تر چیزوں کے ساتھ مائل ہو جایا کرتے ہیں، یہ تربیت کا اثر ہوا کرتا ہے کہ آپ کے والد محترم نعت لکھتے ہیں اور آپ ہمیں نعت سناتی نظر آتی ہیں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا ملازمین کے حقوق کے حوالے سے بہت مدلل انداز کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود تھے جنہوں نے روشنی ڈالی اس موضوع کے حوالے سے، اور پیر عبد الناصر صاحب موجود تھے جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور آپ نے بہت جامع انداز کے اندر تمام تر چیزوں کو آج کے موضوع کے حوالے سے ڈسکس کیا۔ اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔